अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आपको ये पेशगोई की थी कि तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है, जो फ़ाइनल कॉल है, वो जाकर लगेगी टी चौक में। और कितनी भी कोशिश कर ले हुकूमत, कितनी भी तरह से रुकावटें जो हैं वो डाल ले, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो हदफ है वो डी चौक है। और वो हदफ क्यों है और क्या बात उनके जहन में है कि आया वो डी चौक पहुँचेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे, बानी पीटीआई जो हैं वो उनके साथ आकर वहाँ डी चौक खड़े हो जाएंगे, शायद उनके जहन में ये है। लेकिन कैसे खड़े होंगे? इस वक्त जो है वो एक तरफ शदीद हंगामा आराई है, जो फैसल एवेन्यू है उसके ऊपर, जो जना एवेन्यू है उसके ऊपर। और शदीद किस्म की हमें जो है वो एक कन्फ्रंट्रेशन की फ़िज़ा, एक तसादुम की फ़िज़ा, एक इंतशार की फ़िज़ा दिखाई दे रही है, जो कि यकीनी तौर पर किसी भी सूरत में हौसला अफ़ज़ा नहीं है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि इस वक्त जो है वो डी चौक में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। और वो क्यों पड़ा है? क्योंकि एक तरफ से फोर्सेस हैं, वो किसी सूरत जो हैं वो पेशकदमी नहीं करने देना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में जो काफ़िले अलग-अलग आ रहे थे, वो इकट्ठे हो चुके हैं फैसल एवेन्यू पर आकर। और वो जो है वो अब डी चौक की तरफ पेशरफ़्त जो है वो उनकी जारी है। तो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें इस सारी सिचुएशन की, इसमें मैं कुछ तो ये है कि इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करती हूँ अपने वीलॉग में, उसके साथ-साथ अपने तज्ज़िये के साथ आपके लिए कुछ सवालात भी छोड़ती हूँ, जिसको आप लोगों ने जवाब देना होता है। जिसको आप लोग कमेंट्स में जवाब देते हैं, मुझे कॉल्स के ज़रिए बताते हैं, मुझे टेक्स्ट के ज़रिए बताते हैं, और फिर मैं ऑन लाइन्स के ऊपर मज़ीद काम करके आपके सामने आती हूँ। अब जहाँ तक ये बात है कि मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात तो जारी हैं। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा, जब गुज़श्ता रोज़ मैंने गुज़श्ता कई रोज़ से मैं ये बात कर रही हूँ कि सीबीएम है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो मुझे कई लोगों ने ये कहा कि कहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं? तो भई मुज़ाकरात कोई डंके की चोट के ऊपर डी चौक पे बैठकर तो नहीं होने। मुज़ाकरात हमेशा बैकग्राउंड में हो रहे होते हैं। और कोई तीसरी जो एक पार्टी होती है वो मुज़ाकरात के लिए, नेगोशिएशन के लिए वो एक रोल अपना प्ले कर रही होती है। तो वो रोल जो है वो इस वक़्त भी प्ले हो रहा है। और अब हम सबको होप ये करनी चाहिए कि मुज़ाकरात का कोई अच्छा नतीजा निकल आए, क्योंकि इस वक़्त तक कोई अच्छा नतीजा दिखाई नहीं दे रहा। अब से चंद लम्हे कबल ही जो है वो बैरिस्टर सैफ एक बार फिर बानी पीटीआई के साथ जो है वो मुलाकात के लिए पहुँच गए हैं अडयाला जेल। और वहाँ पर जनाब वो उनके साथ मुलाकात करेंगे और आगे का लाए-अमल उनके साथ डिस्कस करेंगे, ग्राउंड रियलिटी उनके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है कि क्या इस वक़्त जो है वो जिस तरह से गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो है वो इस वक़्त कोई भी जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर से इस पे राज़ी नहीं है कि ये जो सारी जो शरंगेज़ी है ये हो, ये सारी जो इस वक़्त इंतशार जो हमें दिखाई दे रहा है वो हो। लेकिन सारी केपीके गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है वो एक तरफ है, और बुशरा बीबी सिर्फ़ चाहती हैं, जिनको खुफिया हाथ करार दिया गया है, कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये डी चौक भी पहुँचा जाए, और वो जो संजानी का एक ऑफ़र उनको दी गई थी उसको भी ना माना जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हम भी ये देख रहे हैं कि अगर संजानी बैठ जाते तो फिर क्या होता? क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि अगर संजानी बैठ जाते तो वहाँ से जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते थे, वहाँ से बात आगे बढ़ाई जा सकती थी। डी चौक ही क्यों? लेकिन डी चौक को एक सेंटर पॉइंट बनाया जा रहा है। अब जब बैरिस्टर सैफ दोबारा जो है वो बानी तहरीक इंसाफ से मिलकर आएँगे तो यकीनन अगला लाए-अमल जो है वो लेकर आएँगे। लेकिन इसमें जो फाइनल कॉल है वो इस वक़्त तक दिखाई दे रहा है कि वो बुशरा बीबी की है, जिसको खुफिया हाथ जो है वो कहा जा रहा है। अब तमाम तर रुकावटें एक तरफ हैं, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से हमें कोशिश दिखाई दे रही है वो यही है कि किसी तरह से इनको डी चौक से दूर रखा जाए, लेकिन इट्स टू लेट फॉर दैट। अब इस सारी सिचुएशन का आगे वे फॉरवर्ड क्या है? अब बुशरा बीबी की अगर बात की जाए तो अब मुझे जो ज़ाती तौर पे मेरा जो एनालिसिस है इसके ऊपर वो ये है कि देखिए खान साहब को क्यों छोड़ा जाए? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हॉस्टेज की सिचुएशन क्रिएट की जाए, किसी को यरगमाल बनाया जाए और फिर ये कहा जाए कि हमारे ये मुतालबे मान लें, तो जो जो है वो, और वो मुतालबे जायज़ होना भी ज़रूरी नहीं है।
اب خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں سزا کے بعد وہاں موجود ہے، کچھ اور کیسز بھی ان کے پاس ہیں، تو ایک شخص جو کہ کانوکٹ ہے، جس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے، جو مجرم ہے، جو کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت موجود ہے، اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ بشرا بی بی جو کہ خود ضمانت پر ہیں، خود بھی کنوکٹڈ ہیں، اور وہ اس شرط کے اوپر باہر ہیں کہ وہ کوئی انتشار کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن وہ انتشار کا حصہ بن رہی ہیں، بے امنی کی وجہ بھی بن رہی ہیں، تو پھر جو ہے وہ اب جو ایک شرپسندی دکھائی دے رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا خان صاحب کو جو ہے وہ یہ ان کی رہائی کی شرط جو ہے وہ مان لینی چاہیے؟ اور ایک بار پھر کہوں گی کہ وہ خود ضمانت پر رہا ہو کر باہر آئی ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، اس وقت جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ان کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ چند ہزار کا جتھا لے کر، چاہے وہ 10,000 ہے چاہے وہ 50,000 ہے، ان کا جتھا لے کر جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں وہاں پہنچ گئی ہے، تو اب چھوڑ دیا جائے۔ تو کیا ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور شخص مجرم ہو اور اس کے لیے اس طرح کی کوئی تحریک چلائی جائے تو کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو بنیادی سوالات ہیں۔ اب اگر یہ اس طرح کی بات ہو جائے تو کل کو جو ہے وہ کوئی بھی جس طرح سے بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک لسانی جو ایک تحریک ہے اس کو بھی ہوا دے رہی ہیں کہ پٹھان قوم جو ہے، پٹھان قوم غیور قوم ہے، بہادر قوم ہے، ان کی بہادری، ان کی وفاداری، اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح جو ہے وہ پٹھان کارڈ استعمال کر کے اور وہ زبان کارڈ استعمال کر کے، لسانی کارڈ استعمال کر کے، کیا وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ درست ہے؟ اب ساری جماعتیں وہ یہ اس طرح کے جو بیانیے ہیں وہ استعمال کرتی ہیں جب وہ انہیں اپنی باتیں منانے ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے طور پہ بیانیہ جو ہے ان کا ایک اپنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک بیانیہ ہے، تو ہر ایک جماعت کے اپنے اپنے بیانیے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا جو اس وقت بیانیہ ہے وہ لسانی بنیادوں کے اوپر ایک عمران خان کی رہائی کے آس پاس پھر رہا ہے۔ تو یہ ذاتی نوعیت کی لڑائی ہے، یہ قوم کی لڑائی نہیں ہے، یہ معاشرے کی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی انصاف کی لڑائی نہیں ہے۔ تو اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعصابی لڑائی ہے اس وقت۔ اور ابھی میں نے مولانا فضل الرحمان کا تذکرہ کیا، مجھے ان کا بھی خیال آیا اچانک سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تو مولانا فضل الرحمان بہت شد و مت کے ساتھ آنیاں جانیاں ان کی، کبھی خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر، کبھی بیرسٹر سیف، کبھی جو ہے وہ عمر ایوب، تو نیم اینی ون، تو سب کے ساتھ وہ مل بھی رہے ہیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑے قابل احترام ہے۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ان کی جانب سے کوئی کردار یہاں پر ادا کیا جاتا، اور وہ جو ایک انتشار ہے، وہ جو اس وقت جو ہم رینجرز کے جوانوں کی شہادت کی خبریں سن رہے ہیں، وہ جو ہم اس وقت پولیس کے جوانوں کی شہادت کی خبریں سن رہے ہیں، وہ جو ہم اس وقت جو ہے وہ 150-200 کے قریب جو ہے وہ زخمی جو پولیس اہلکار ہیں، سیکیورٹی اہلکار ہیں، ان کی جو اطلاعات، افسوسناک اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کا تو نمبرز بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہے اس طرح سے، تو وہ بھی ایک بڑی تعداد میں زخمی ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرف کا نقصان ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، تو کیا اس میں کیا ایک کردار جو ہے وہ ثالثی کا مولانا فضل الرحمان ادا کر سکتے تھے؟ اب یہ ایک سوال ہے، لیکن اس پہ جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، سیاست میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا، مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ ابھی بھی میں اس بات پر قائم ہوں کہ اس وقت جب یہ گھمسان کا رن ڈی چوک پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے یہ مذاکرات جو ہیں وہ دوسری طرف جاری ہیں، ورنہ بیرسٹر سیف بانی تحریک انصاف سے ملنا چاہتے ہیں، چاہتے رہیں، چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو ملاقات ڈینائی ہو گئی۔ ملاقاتیں کیوں نہیں ڈینائی ہو رہی؟ ملاقاتیں اس لیے نہیں ڈینائی ہو رہی کہ ان کو جو ہے وہ عدالتی احکامات بھی ہیں ایک طرف سے حکومت کو، اور دوسری طرف سے جناب ان کے اوپر یہ پریشر بھی ہے کہ جو مذاکرات اس وقت جن کی تصدیق جو ہے وہ خود ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ کر چکے ہیں، وزیر داخلہ صاحب کر چکے ہیں، تو وہ جو مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھنا ہے۔ اب سنجانی میں انہوں نے ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے، اور اب میں جب محسن نقوی صاحب کی گفتگو سن رہی تھی تو وہ بھی بڑی، مجھے اس کے اوپر تھوڑے سے تحفظات بھی تھے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی ایک بات سے تو میں متفق ہوں کہ یہ جو ساری
جو اس وقت ہمیں سیناریو دکھائی دے رہا ہے اس میں بشریٰ بی بی کا بنیادی رول ہے، گو کہ ان کی پہلی کوئی بنیادی تحریک، پہلی کوئی ایسی سیاسی تحریک ہے جس کا وہ حصہ بن رہی ہیں، لیکن وہ اس تحریک کا حصہ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو خفیہ ہاتھ قرار دیں، سامنے ہاتھ، اب تو وہ خفیہ ہاتھ ہے ہی نہیں، وہ تو سامنے ہے، بالکل سامنے ہے، وہ تو سٹیج پہ کھڑی ہیں، وہ تو وہاں کھڑے ہو کر بیانات دے رہی ہیں۔ تو اب ایک کنوکٹڈ شخصیت جو کہ ضمانت پر رہا ہے، وہ اس طرح کی ایکشن کر رہے ہیں، تو اب اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی اور وہ تمام لوگ جن کے خلاف جو ہیں وہ اس وقت درجنوں مقدمات راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، ٹیکسلا، واکنٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں، نیم اینی پلیس وہاں پہ بن چکے ہیں، تو کیا یہ لوگ یہاں سے واپس جا پائیں گے؟ اصل میں اب جو ہے یہ ایک معمہ ہے، یہ واپس جانا چاہتے ہیں، نہیں جانا چاہتے، اور اگر یہ جانا چاہیں گے تو کیا جا پائیں گے؟ کیونکہ مقدمات موجود ہیں اور گرفتاری کے جو ایک امکانات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب بیرسٹر سیف کی ملاقات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے اس پر حکومت بھی عمل پیرا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ سیاسی جو داؤ پیچ ہیں وہ دونوں طرف سے کھیلے جا رہے ہیں، اور حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ اس وقت اگر یہ جو ڈو اور ڈائی کی بیانات دیتے ہوئے ایک بیانیہ رکھ کر ڈی چوک تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ اس کو ہم حکومت کی کامیابی تو قرار نہیں دے سکتے، لیکن بحیثیت مجموعی اب کیا عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، کیونکہ اینڈ گیم تو آپ نے دیکھنی ہے کہ اینڈ گیم کیا ہے۔ اینڈ گیم ہے، ایک ہی بنیادی مطالبہ ہے، وہ ہے خان کی رہائی، اور خان کی رہائی کیا ممکن ہے؟ دوسری طرف جو بیلاروس کا وزٹ ہے وہ بھی جاری ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ کے اوپر آج میں سن رہی تھی جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت، جو پی ایم کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے، اس کے بعد وفود کی سطح کی ملاقاتیں، کچھ 16 کے قریب جو مجموعی طور پر ایم او یوز ہیں، معاہدے ہیں مختلف شعبوں میں، وہ جو ہیں وہ اس وقت سائن ہو رہے ہیں، اور ان معاہدوں کی وجہ سے جو ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ بیلاروس کو کہ ایک بہت بڑی کنٹری نہیں ہے، چھوٹی کنٹری ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے جو آنے والی انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑی ہوگی، لیکن اگر اس طرح کی سچویشن ہے، اس طرح کی انتشار کی سچویشن جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور یہ جس طرح کے اس وقت بے امنی جو ہے وہ ڈی چوک میں دکھائی دے رہی ہے، کیا کوئی بھی ملک جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا؟ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ خواب ہی دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کے سیاسی قیدی ہیں جن کو رہا کیا جائے، تو کیا یہ سیاسی قیدی ہیں جو اس وقت کنوکٹڈ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں، اور 9 مئی کے بعد جو ہے کیا ان کو سیاسی قیدی کہہ کر چھوڑ دینا جو ہے وہ بنتا ہے؟ اور اس کے بعد اس وقت جو سچویشن ہے دونوں اطراف سے، اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اینڈ گیم پھر بھی مذاکرات ہیں، آپ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑے گا، آپ کو بات کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ منوانا پڑے گا، کچھ ماننا پڑے گا، تب جا کے معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ مجھے جو ہے وہ کیوس بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ کیوس ہے، اس وقت بے امنی اور انتشار بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے انا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بشریٰ بی بی کی انا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی سے کم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک طرف جو پی ٹی آئی ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، ان کی ریڈ لائن جو ہے وہ اس وقت عمران خان کی رہائی ہے، عمران خان کا جیل سے نکلنا ہے، دوسری جانب جو حکومت ہے ان کی ریڈ لائن جو ہے وہ بھی عمران خان کی رہائی ہے۔ تو دونوں، اگر پی ٹی آئی کی ریڈ لائن بھی عمران خان کی رہائی ہے اور دونوں دوسری طرف حکومت کی ریڈ لائن بھی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، تو مجھے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ کن آپشنز کے اوپر بات ہوتی ہے، کن شرطوں کے اوپر جو ہے وہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی ڈی چوک سے بھی وہاں پر کیا اس وقت سچویشن ہے، لیکن کیونکہ نیٹ ورک سارا ڈاؤن ہے، اور یو نیور نو، بلکہ وی نو دیٹ کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو ہمارے پاس نیٹ ورک نہیں ہوگا، تو اس لیے میں آپ کو ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، آن گوئنگ سچویشن ہے، لمحہ لمحہ صورتحال بدل رہی ہے، لیکن اس وقت تک کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل۔